अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी और आज INN यानी इंडिपेंडेंट नासिर नकवी के साथ पहला प्रोग्राम अपने वतन की शहदा के नाम कर रहा हूं, जिन्होंने 1965 में 6 सितंबर को वतन के दफा में अपनी जान निसार की। बहुत सी बातें होंगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग देखी और मैं छोटा था उस वक्त, लेकिन होश में था, बाहोश था, और उसका मैं गवाह भी हूँ और क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन ये वो दिन है 6 सितंबर यौम दफ़ाए पाकिस्तान, जिस दिन हमारे बहादुर जवानों ने अज़ली दुश्मन भारतीय अफवाज के शोरमाओं का दांत खट्टे किए, उनका सर जो गुरूर से बुलंद था उसे खाक नशीन किया और ऐसे कारनामे किए कि भारतीय फ़ौज भी अब हमारे गुण गाते हुए दिखाई दी। हमारी बहादुरी के, हमारी अफवाज के, हमारे फ़ज़ाइया के, हमारी बहरिया के गुण गाते हुए नज़र आए और अपनी अफवाज पर लानत मलामत करते रहे। ये बहादुरी का दिन हमारे शहीदों के नाम पर, हमारे जवानों के नाम पर ना हम भूल सकते हैं, ना हमारा अज़ली दुश्मन भारत भूल सकता है। मैं आपसे बात करते हुए अगर इस बात को आगे बढ़ाऊं तो फिर सीधी सी बात ये है कि ये यादगार दिन 6 सितंबर 1965 को भारतीय अफवाज इंटरनेशनल सरहद यानी हमारा आलमी बॉर्डर जो था उसे क्रॉस करके रात के अंधेरे में जब पाक सरज़मीन पर दाखिल हुई तो फिर क्या हुआ। वाघा बॉर्डर हो, खेमकरन हो या कसूर बॉर्डर हो या कोई भी बॉर्डर, हमारा तमाम सरहदें, कहीं से उन्हें कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली जो वो चाहते थे। इन बुज़दिलों ने प्रोग्राम बनाया था कि लाहौर को फतह करेंगे और दोपहर का खाना अनारकली में खाएंगे और शाम की चाय लाहौर जिमखाने में पीएंगे। उनके ख्वाब पूरे नहीं हो सके इसलिए कि बहादुर और जरी जवानों ने उनके दांत खट्टे किए, उनसे मुकाबला किया और पूरी कौम ने उनका मुकाबला किया। आप जानते हैं कि लाहौरियों ने जिस अंदाज में लाठियाँ, डंडे और जो कुछ उन्हें मैसर था वो लेकर दुश्मन की तरफ दौड़े और जिस तरह हमारी फ़ज़ाइया ने उनके जहाज़ों को मार गिराया और वो दौड़ते हुए नज़र आए, तो खाली ये यहाँ नहीं, जहाँ आप मैदान में देखें तो उनका हरबख्श सिंह जनरल अपनी किताब में लिखता है कि उनके कमांडर इन चीफ ने गलत फैसले किए और इसी फैसलों पर उसे निदामत हुई, सुबकी करनी पड़ी, यानी सुबकी का सामना हुआ। अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? ये मामला ऐसे बढ़े कि लाहौरियों ने जिस अंदाज में अपने इस्तक़लाल का मुजाहरा किया तो उस बहादुरी पर लाहौर को परचम इस्तक़लाल भी मिला। पाकिस्तान के 3 शहरों को ये परचम इस्तक़लाल मिला, लाहौर, सरगोदा और सियालकोट। मैंने आपको अर्ज़ की कि वाघा सेक्टर, खेमकरन और रनकच और साथ कसूर बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर, ये तमाम जगह, गिलगित बिल्तिस्तान, जहाँ जहाँ से भी उसने हमला किया उसको शिकस्त हुई, उसको मुँह खानी पड़ी और वहाँ हमारे जवानों ने अपनी की। इसमें एक चवंडा का नाम भी आ गया। जब 65 की आप जंग देखेंगे तो चवंडा की बात होगी, सियालकोट के नज़दीक चवंडा सेक्टर, जहाँ क्या हुआ, दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग ये रिकॉर्ड पर है। और वहाँ क्या हुआ, हम बेसर सामानी में थे, हमारे पास वसाइल नहीं थे, बड़ी फ़ौज का हमें मुकाबला करना था, तो हमारे जवानों ने क्या किया, अपने जिस्म से बम बांधे और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, नारा हैदरी बुलंद करते हुए टैंकों के सामने लेट गए और फिर उन्हें वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। मैं आपको वो चवंडा की वो यादगार जगह भी दिखाऊंगा जहाँ ये वाक़या पेश आया। वहाँ हमारे शहीद अब भी नींद सो रहे हैं। मैं आपको लाहौर से चंद मील के फासले पर ललियानी, जिसका नाम अब मुस्तफ़ाबाद है, वहाँ भी लेकर चलूँगा, जहाँ खेमकरन के हमारे वो बहादुर सिपाही जिन्होंने अपनी जानें निछावर की और शहीद हुए 55 अफराद के गंज शहीदा में उनकी इकट्ठा खबरें, मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा
لاہور میں رہنے والوں کو بھی اس جگہ کا علم نہیں، حالانکہ یہ بہت قریب ہے۔ فیروز پور روڈ پر اگر آپ قصور کی طرف جائیں تو یہ آپ کو چند میل کے فاصلے پہ ملے گی، اور آپ کو لیفٹ میں مڑ کے دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا گنج شہیدہ للیانی میں۔ پھر میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا واگا بارڈر۔ واگا بارڈر کے نزدیک جی ٹی روڈ پر جو بلوچ رینجر نے اپنے شہداء کے اعزاز میں جو یادگار بنائی ہے، میں وہاں بھی آپ کو لے چلوں گا۔ اور چونڈا، میں نے جیسے پہلے عرض کی، چونڈا کا بھی جگہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اب اگر آپ غور سے یہ ساری باتیں دیکھیں تو کیا آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گنج شہیدہ ہے، جس میں سن 1965 کے شہیدوں کی قبریں ہیں۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو استحکام دیا، جنہوں نے ازلی دشمن سے مقابلہ کیا، دلیری سے، بہادری سے۔ آج یہ یہاں ابدنی سو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ ہمارے شہداء جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ 1965 میں اگر آپ جنگ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو کھیم کرن کا محاذ نظر آئے گا، اور یہ 55 کے 55 شہداء کھیم کرن کے محاذ پر شہید ہوئے، اپنی بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے، جنہوں نے ازلی دشمن بھارت کے سورماؤں کے دانت کھٹے۔ یہ ہیں ہمارے وہ 55 شہداء جنہوں نے کھیم کرن کے محاذ پر ازلی دشمن بھارت کے سورماؤں کے دانت کھٹے کیے۔ آئیے میرے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے شہداء، ہمارا ورثہ۔ ناظرین، اس وقت ہم جی ٹی روڈ کے مناوا جگہ پہ ہیں۔ یہ مناوا کہلاتا ہے علاقہ، اور اس مناوے میں ایک یادگار شہداء بنی ہے۔ آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے یادگار شہداء ہے۔ یہ یادگار شہداء بھی 1965 کے شہداء کی یاد میں ہے۔ یہ واگا بارڈر ہے قریب، اور جب بھارت کی افواج رات کے اندھیرے میں داخل ہوئی تھی پاکستان کی سرحد عبور کر کے، تو یہی علاقہ تھا واگا کا، اور ارد گرد کے دیہات تھے جنہوں نے اپنے ڈنڈے لاٹھیوں سے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، اور فوج کا شانہ بشانہ ساتھ دیا تھا۔ 1965 کے شہداء کی یاد میں یہ یادگار بنائی گئی، اور یہ وہ یادگار ہے جو ہمارے دلیر سپاہیوں کے نام کی ہے، فوجیوں کے نام کی ہے، جنہوں نے 1965 میں واگا بارڈر پر خدمات انجام دیں، اور وہ ایک گمنام سپاہی کی طرح وطن پر نثار ہو گئے۔ انیس سو 65 کی جنگ کے حوالے سے اگر پاک بھارت جنگ کا موازنہ کیا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ واگا بارڈر بھی بہت اہم ہے۔ یہ وہی بارڈر ہے جہاں سے رات کے اندھیرے میں دشمن کی افواج لاہور میں داخل ہوئی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا انارکلی میں اور شام کی چائے لاہور جم خانہ میں پئیں گے، لیکن یہ خواب ان کے ادھورے رہ گئے، اس لیے کہ پاکستانی افواج نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے پہلے ہمارے شہریوں نے جو ان کے ساتھ ہاتھ کیا، یعنی ڈنڈے لاٹھیاں اور جو کچھ انہیں میسر آیا، اس سے انہوں نے ان کے ساتھ نبٹنے کی کوشش کی، اور وہ اتنا گھبرائے کہ جو BRB کراس کر کے ہمارے ہاں داخل ہو گئے تھے وہ الٹے پاؤں بھاگ گئے، اور جب بھاگ گئے تو ایک بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا، کیونکہ دوغلا مکار دشمن ہے ہمارا، تو اس نے اپنا کیا کیا کہ جاتے ہوئے واگا سے ہماری 2 منزلہ بس جو ڈبل ڈیکر کہلاتی اس کو لے کے نکل گئے، اور لے جا کے انہوں نے امرتسر میں اس کو گھمایا، اور اس میں سکھوں کو سوار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ لاہور پر ان کا قبضہ ہو گیا، کیونکہ اس بس پہ لکھا ہوا تھا لاہور اومنی بس سروس۔ لندن میں رہنے والوں نے، اور خاص طور پر ہمارے سمندر پار جتنے بھی پاکستانی رہتے تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان فون کرنے شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا لاہور پر بھارت کا قبضہ ہو گیا؟ ناظرین، یہ وہ یادگار ہے جو 1 بلوچ ریجمنٹ نے اپنے شہداء، ساتھیوں، افسران اور جوانوں کے نام پہ بنائی، اور زخمیوں کے بھی نام بھی اس میں شامل ہیں۔ 143 شہداء اور زخمیوں کے نام اس پہ درج ہیں، اور یہ واگا سیکٹر میں تھے، یا سیاچین میں تھے، یا پھر فاضلی کا سیکٹر میں تھے۔
یعنی 3 سیکٹر کے شہداء اور زخمیوں کے نام پہ یادگار فرسٹ بلوچ ریجمنٹ نے بنائی ہے۔ جی ناظرین، یہ ہے تیسری یادگار شہداء جو مناوا میں بنی ہے GT روڈ پر۔ 1965 کے شہداء کی یادگار، یہاں بھی 6 ستمبر کے موقع پر بہت سے لوگ آتے ہیں جو نذرانۂ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں اپنے شہداء کو، اور خاص طور پر ان بہادروں کو جن بہادروں نے اپنی جانوں کے نذرانے قربان کر کے ہمارے وطن کو، ہماری دھرتی کو استحکام دیا اور آج کی ترقی اور خوشحالی کے لیے راہیں تلاش کی۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، نئی نسل کو بات بتانی ضروری ہے کہ اس جنگ کا اختتام جب ہوا معاہدہ تاشقند پر۔ معاہدہ تاشقند فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر پاکستان اور وزیر اعظم بھارت لال بہادر شاستری کے درمیان ایک معاہدے پر۔ اس معاہدے کی میٹنگ میں پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی موجود تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مختلف باتوں پر تنقید کی، اعتراض کیا، تو جو میزبان تھے رشین، ان کے ذمہ داروں نے ان پر کچھ اعتراض کیا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بدتمیزی سے شٹ اپ کال دی۔ اس پر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ناراض ہوئے اور وہ اٹھ کے جانے لگے، بائیکٹ کرنے لگے، لیکن ان کو سمجھا بجھا کے دوبارہ بٹھایا گیا۔ اب رزلٹ کیا نکلا؟ جب معاہدہ ہو گیا، اس میں چیزیں ہو گئیں، تو لال بہادر شاستری صاحب پر بہت زیادہ دباؤ تھا، اور کشمیر کے کچھ علاقوں کا مسئلہ بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھارتیوں کا خیال تھا، ان کا موقف تھا، بلکہ کلدیپ نیر صاحب جو ایک صحافی بطور بہت جانے تھے، وہ اس وقت پریس سیکرٹری تھے، کلدیپ نیر، تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کلدیپ نیر کو یہ اطلاع ملی کہ لال بہادر شاستری جو ہے ان کی طبیعت بہت خراب، اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر فون کیا بھارت، تو بیٹی نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا کہ جو معاہدہ آپ نے کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، بھارت کے حق میں نہیں ہے، آپ نے کشمیر کے کچھ علاقے جو ہیں اس کو پاکستان کو ایڈوانٹیج دے دیا۔ پھر انہوں نے اپنی بیگم سے بات کرنے کی کوشش کی، بیگم نے بھی ان سے بات نہیں کی، تو اتنا ڈپریس ہوئے کہ وہ اپنے کمرے میں گئے، تو ہوٹل والوں نے اطلاع دی کلدیپ نیر صاحب کو کہ آپ کے وزیر اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے اس وقت تک تو جا چکے تھے۔ وزیر اعظم بھارت جو ہیں، یعنی جنگ تو بند ہوئی، جنگ کے ساتھ وہ بھی ڈبے میں پیک ہو کے بند ہو گئے، اور ان کی لاش بعد میں آئی۔ آج کی یہ خصوصی جو نشریات ہیں، یہ ان شہداء کے نام جنہوں نے استحکام پاکستان کے لیے اپنی جانیں نچھار کر دی، ان بہادروں کے نام جو غازی بنے، جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور ان خاندانوں کے نام جنہوں نے یہ ایسے سپوت پیدا کیے کہ جو دھرتی پر قربان ہو گئے اور رہتی دنیا تک اپنی بہادری کی کہانی رقم کر گئے۔ یقیناً یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانی ہوں گی اور بتانی چاہیے، اس لیے کہ ہم کسی سے کم نہیں، ہمارے وسائل، ہمارے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ازلی دشمن بھارت کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور ہمارا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ 6 ستمبر کو ہم اپنے شہداء کو یاد کریں، ان کی یادگاروں پہ جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے استحکام پاکستان کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے سے بھائی چارہ، برداشت اور رواداری کی بات کریں۔ آج اتنا ہی، اور پھر اگلی ویڈیو میں اور بہت کچھ آپ بھی دیکھیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دکھائیں، دوستوں سے بھی ریکویسٹ کریں۔ انشاءاللہ INN کے حوالے سے آپ کا میرا رابطہ رہے گا۔